छट के अपने पराए ते अखियां दे तारे कट के गलियां जो पाए ते जग दे सारे छट के अपने पराए ते अखियां दे तारे कट के कोई रोवे पावे हंसे लगी जा देखो किसे दी कोई परवाह नहीं कटिए नसी जा लग जाने ने तू पंज दरिया देखो किसे दी कोई परवाह नहीं कटिए नसी जा नसी जा नसी जा किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा। कोई बताए होता भला कैसे एहतसाब, ये लफ्ज तो खिताब से आगे नहीं बढ़ा। सिराजुल हक का है ये तराना, भाई साहब 3G का है जमाना, सर कर लो जरा खुद को मेंटेन, क्योंकि अब चलेगी मेट्रो ट्रेन। मैंने दिल पर लिख लिया तेरा नाम, आपको आसाना है मुज़ाकराती टीम का काम, कोई तो पकड़ो टैक्स ना दहिंदगान, आप तशरीफ लाएंगे करप्शन से पाक नो मान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तमाम मुज़ाकरातियों की तरफ से आपको खुशामदीद है जो यहाँ स्टूडियोज में बैठे हैं, और वो मेरे दोस्त जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम है। एक छोटी सी बात आज बिफोर वी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट एक्चुअली करना चाहूंगा कि एक चीज मैं हमेशा से देखता आया हूं जो कि एक बड़ी बेसिक सी चीज है, वो है वॉयलेशन। लाल बत्ती पे खड़े नहीं होना, गुजर जाना है, और ना सिर्फ हम अपनी जानें खतरे में डालते हैं बल्कि अपने अहले खाना की भी जानें खतरे में डालते हैं और हम इशारा तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। सही बात। अगर अब्बा ने इशारा तोड़ दिया तो क्या वो कभी इशारे की पाबंदी करेंगे? वो तो ईंटों तोड़ेंगे, वो तो ईंटों से तोड़ेंगे। तो ये तो एक बेसिक सी बात है। चाचा ने इशारा तोड़ा, पुलिस वाले ने फड़ लिया, कहते इशारा तोड़ा, कहते नहीं जी मैं तो चलता छड़ गया। और एक और बड़ी मजेदार परसेप्शन है हमारे, पहली भी मजेदार थी जी, पहली भी मजेदार दूसरी भी मजेदार है कि रात 12 बजे के बाद हम समझते हैं कि कानून खत्म हो जाता है पाकिस्तान। एग्जैक्टली। ओहो 12 बज चुके हैं यार, इशारे अब कैसा इशारा? कोई इशारा नहीं, बिल्कुल। गो ऑन, लेट्स गो, नो वरीज। कौन से मुल्क में 12 बजे के बाद इशारे खत्म हो जाते हैं? नमाज की पाबंदी खत्म हो जाती है। सरदारा दे मुल्क जिन्हां दे 12 बजते ने वो नहीं देखते, वो तो बिल्कुल ही नहीं देखते। इत्थे भी वो साहब बना लिया उन्होंने। हमारे मुल्क में इतना उलट हो चुका है, जो सब्ज लाइट से गुजर रहा होता है वो ज्यादा कॉन्शियस बैठा होता है। हाँ कि कोई मेरे में आके टकरा ना जाए, गो के राइट मेरा है गुजरने का। मैं कहना 100-150 साल पहले इतने ट्रैफिक आ गई। इन्होंने चाहिए सी पहले टीवी च दिखाते ये इशारे होते हैं, सिग्नल होते हैं, ऐसी ट्रैफिक गुजरती है। 150 साल करते, फिर इन्हें समझ आता, फिर ही अपनी गाड़ियां लेके निकलते। इशारा किसी का खुले नंगन कोई डिया अगर कहो यार तूने इशारा कटे तो खड़ा हो जाता, फिर हूं कटिया फिर बिल्कुल ऐसे ही जज नूं लियाउण लाया, मैं खरोता हूं। बिल्कुल ठीक बात है, इशारे तोड़ने पे फख्र महसूस करते हैं। अच्छा मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ, सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो मैं साथ वाले को कहा भजन ध्यान नाल, वो की साडा इलाका है, ओए खड़ा थे चला। ये बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। नुमान, अब माशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है बहुत देखा जाता है, और इसके तवस्सुत से वसातत से मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है ना नानू जी, उनका नानो अम्मा पूरी कहा करो। अच्छा नानू जी, उनका पहले ट्रैफिक
डिसिप्लिन किया जाता है, ठीक है ना। आप सोचिए जब गाड़ी की और मोटरसाइकिल की टक्कर होती, यूजुअली हम कहते हैं एक गड्डी वाले का कसूर। आज इतनी खतरनाक रोड डीजी, और मैंने उसमें देखा मोटर बाइक वाला तसल्ली से फोन निकाल रहा है, फिर रख रहा है, फिर फोन निकाल रहा है। आप सोचिए जो माएँ बेचारी पीछे बैठी हुई होती है इंतजार में बच्चा खैर खैरियत से घर वापस आ जाए, आप सर पे कफन बांध के निकलते हैं, वापस जाने का सोचा ही नहीं होता। और नुमान जी, इशफाक अहमद साहब ने कहा ना कि जो कौम सिग्नल पे 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती, वो अपने पैरों पे क्या खड़ी होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए तारुफ करवाते हैं आज के मेहमानों का। आज हमारी जो पहली मेहमान है खातून सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हायर एजुकेशन कमीशन की साबका चेयरपर्सन रह चुकी हैं। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा बेगम शहनाज वजीर अली साहब। और उनके साथ जो साहब तशरीफ रखते हैं वो हमारे शोबिस के समझ लीजिए कि मल्टी वाइटामिन कैप्सूल हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, अपनी प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं और हर वक्त टेलीविजन पे माशाल्लाह नजर आते हैं। बहुत सारी तालियों में इनको भी वेलकम कीजिएगा जनाब दानिश नवाज साहब को। आपकी नजर एक शेर है मियां दानिश नवाज, कभी देखा है किसी ने बगैर तारों के साथ, वैसे ही फन सजता नहीं बगैर दानिश नवाज। बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम कहते हैं जी मुज़ाकरात में। बेगम साहिबा आपको भी अभी हम ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे थे, आप दोनों का ताल्लुक माशाल्लाह दोनों का कराची से है। कब एजुकेट होगी आपका, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रहा है, ये हमारी आवाम कैसे एजुकेट होगी? क्यों आज तक किसी हुक्मरान ने या सियासतदान ने या किसी हुकूमत ने आवाम को एजुकेट करने का नहीं सोचा प्रॉपरली? जी, एजुकेशन तो मुस्तकिल चलती रहती है और खासतौर टेलीविजन प्रोग्रामों से जितने लोग एजुकेट होते हैं शायद ही मैं समझती हूँ किताबों से हों। लेकिन अगर आप ये देखिए नुमान कि जो कराची की ट्रैफिक है तकरीबन 22 मिलियन लोगों का तो शहर होगा ऑलमोस्ट, और उसके हिसाब से तो इतने हादसे तो नहीं होते। कई दफा ये होता है कि मैं खासतौर पर MA जिन्ना रोड जो कायदे आजम के मजार से आगे तक जाती है, तो चारों तरफ से गाड़ियां, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बसें और आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। अब कोई और मुल्क होता तो वहां पे लड़ाई झगड़े होते, लेकिन यहाँ पे कई आधा घंटा 20 मिनट लोग खड़े रहते हैं। बल्कि मैंने तो ये देखा है एक मोटरसाइकिल वाला दूसरे के साथ गपशप में लग जाता है। मैं समझती हूँ कि वो किसी ना किसी तरह हल कर लेते हैं। लेकिन सीरियस नोट पर मैं जरूर कहूंगी कि लोग खुद ही चला रहे हैं ये निजाम। वेरी ट्रू। पुलिस नजर नहीं आती कहीं। वहाँ ट्रैफिक फंस जाए तो ऐसे नौजवान कहीं आ जाते हैं कि जब तक ट्रैफिक खड़ी अपने अपने मोबाइल भी हमें दे दो। ये मैंने खुद देखा। बार भी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पता लगे ना ट्रैफिक क्यों फसी है, मुंह कट के देखो तो यहो जे बंदे अपनी गड्डी च दूसरे को सिगट लाउंदे हुंदे। दानिश जी, वाई कॉमेडी? हाँ जी, बस शुरू कॉमेडी से किया, फिर इसमें बढ़ते गए और कॉमेडी करता रहा मैं। पहला प्रोजेक्ट एज कॉमेडी एक्टर था, फिर डायरेक्ट भी कॉमेडी कर दिया। फिर जब बहुत ज्यादा कॉमेडी हो गई तो ये सोचा कि यार अब स्पेशलिस्ट हो गया हूँ कॉमेडी का, लोग बुलाते इसलिए हैं। अगर अभी भी कॉमेडी का जिक्र होता है तो 5, 8, 20 लोगों में नाम आ जाता है। तो वो ट्रेडमार्क बना लिया आपने? हाँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अब मैं सीरियस करूंगा तो शायद 200वां नंबर आ जाएगा, दोबारा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। डू यू थिंक सो? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, एक छाप लग जाती है, आप समझते हैं ऐसा? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्शन में चांस का इशू होता है, लोग समझते नहीं है कि यार ये सीरियस डायरेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने किए कुछ सीरियस प्लेस। एक्टिंग में ये होता है एक दफा, क्योंकि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं ना, एक दफा जब पब्लिक हमें कॉमेडी करते हुए देख लेती है, शुगल करते हुए, मस्ती करते हैं, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक एक्टर को एकदम सीरियस दिखा जाए। हाँ, फिर कोई ऐसी कहानी क्रिएट की जाए जो कॉमेडी करते करते बंदा सीरियस हो गया। लेकिन जब सीरियस एक्टर शुरू में सीरियस करे और फिर कॉमेडी करे ना, तो लोग खुश होते हैं, ज्यादा उनको ज्यादा मजा आता है, शायद इसलिए एक लग जाता है स्टैम्प कॉमेडी करने में। नुमान भाई, एक ड्रामे में ना मेरी बीवी मरी होती है तो मैं रोता हूँ। टीवी आप भी थे उसमें, आपको तो खुशी होना चाहिए था। टीवी का प्ले था जिसमें नुमान साहब भी थे, तो मेरी बीवी मरी तो मैं रोता हूँ। तो सुबह लोग मुझे कहते हैं तुसी रोंडा सानू बड़ा हादसा होने।
وہ جو آپ کی بات ہے ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. رو کے دکھائے نا کیسے روئے. چلو جی روئے کیسے؟ بتائیے. کوئی بیوی تو بنے نا پھر. دیکھیے میں نے کبھی فرمایا چلو اے بیوی تہاڈی سمجھو سڑ کے میری کری تو میں روئے گا ہی نہیں. ہوگی بیوی مرے کون ہوگا؟ وجہ یہ کہ مری کیوں تھی یہ تو بتائیں. انہاں دی وجہ تو اے تے انجر ہوئے نے 2 باری مرن والی اٹھ کے بہ گئی. انہوں نے کہا انجر ہونا جا میں نہیں مرنا. فرید نواز بلوچ صاحب کے صاحبزادے ہیں. بہت بڑا نام. یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہے؟ ایکٹنگ میں فورس ہوتی ہے. ایک تو ایکٹنگ کے علاوہ بھی بہت ذمہ داری محسوس ہوتی ہے اس بات کی, کیونکہ جہاں سے بھی جاتے ہیں, جہاں سے گزرتے ہیں, لوگ ابو کو جانتے ہیں, اور پھر ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا نام مس یوز نہ ہو, یا لوگ یہ نہ سوچیں کہ یار والد اچھے تھے, دیکھو بچے کیسے ہیں, بچہ کیسا نکلا ہے. تو اس لیے ابو نے ہماری تربیت پڑھائی میں بہت کی ماشاءاللہ. پہلے میں نے انجینئرنگ کی, بیچلرس کیا, ماسٹرس کیا انڈسٹریل بزنس مینجمنٹ میں, اور انجینئرنگ کے لیے جاب بھی کی. اس کے بعد پھر میں اس فیلڈ میں آ گیا, کیونکہ میں وہاں شاید بڑے بھائی یاسر نواز بھی ماشاءاللہ یاسر جی بریلینٹ ڈائریکٹر, ایکٹر بھی بہت اعلیٰ. ہاں یہ بھی ندا یاسر صاحبہ جو مارننگ شو کرتی ہیں, بھابھی ہیں, تو گھر میں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ, تو کیا قبضہ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں میڈیا میں؟ نہیں, قبضہ بس یہ ہم لوگ 2-3-4 لوگ ہیں فیلڈ میں, ایک بھائی ڈینٹسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ, ایک بھائی ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر فراز, اور ایجوکیشن سے زیادہ تعلق ہے. تو دانتوں کا کام وہ فری کرتے ہیں یا ایکٹرز کے لیے فری میں کرتے ہیں؟ اچھا, اور یہ تو لوگوں نو کہتے ہیں میرے نال تمیز نہ گل کرے, نہیں تو اپنے بھرا کو میں تیرے دند کٹا دینے. اس طرح کی لگاتے ہیں تڑی میڈیا میں لوگ؟ میں نہیں, ویسے صحت سے تو آپ بھی ڈینٹسٹ لگتے ہیں. میرے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم جلدی سے واپس آئیں گے. ڈی جے ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੋ ਕਿਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਦਕੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਚ ਲੱਭੀ ਜੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਫਿਰ ਰਵਾਮ ਵਿੱਚ ਤੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੇ ਸਜਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਓਏ 2 عدد لنڈے کے کوٹ, اگر لنڈے کے کوٹ نہ ملے تو اچھے کوٹ آپ کو پہنا کر واپس اتارنے کا ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اتنی کلیکشن ہے ڈگریوں کی, تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد نہیں اب وہ والی بھی ڈگری میں لے لوں, یہ شوق؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی میری ساری ڈگریز جینوئن ہے, صحیح ہے. پھر آپ سیاستدان نہیں ہیں. پھر اسمبلی میں بیٹھنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں. تعلیم صرف ڈگری سے تو نہیں حاصل ہوگی نا, زندگی کے سفر کے ذریعے ہی آپ ہر انسان تعلیم حاصل کرتا ہے. جناب ڈگریاں تو خیر ہمارے چاچے نے بھی بہت حاصل کر رکھی. چاچے کی گریجویشن کوڑیالوجی میں ہے, اور چاچے کی پوسٹ گریجویشن صدقالوجی میں ہے, اور چاچے نے تو علم بیکاریات میں ایم اے کر رکھا ہے, اور علم نحوسیات میں ایم فل کیا ہوا ہے. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. انجینئرنگ کے بعد کیوں شوبز کو کیوں آپ نے ترجیح دی؟ انجینئرنگ بڑی مشکل سے کی میں نے. مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا. نہیں, پڑھائی میں لگتا تھا, تبھی انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا, اور لیکن وہ ایک جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں تھا. بہت کوشش کی, پڑھائی کے بعد بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں نے جاب کی, ریفریجریشن ایئر کنڈیشن انجینئر کی, تو اس میں بھی بہت بہت زیادہ کوشش کی, لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں. پھر وہ ہوتا ہے نا, قدرت مہربان ہوتی ہے, تو پھر مجھے سلطانہ آپا نے, سلطان صدیقی نے مجھے آفر کیا پلے ڈائریکٹ کرنے کے لیے. اچھا, ایکٹنگ میں ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی چل رہی تھی, روم میٹ اور میرے ایک آدھ پلیز چل رہے تھے, لیکن وہ بریڈ اینڈ بٹر نہیں بنا سکتے تھے, وہ بس ایک سنڈے کو ہم شوٹ کرتے تھے. لیکن جب سلطانہ آپا نے مجھے ڈائریکشن کی آفر کی, ان کا پہلا سوپ تم میرے ہو میں نے ڈائریکٹ کیا تھا, ہم ٹی وی کا پہلا سوپ, تو اس کے بعد سے پھر مجھے لگا کہ ہاں اب میں یہ شفٹ کر سکتا ہوں. کسی بھی چیز میں انٹرسٹ اگر ڈیولپ کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نسخہ ہے اس کا؟ ہاں جی, کیوں نہیں لکھے جی. اچھا لکھوائیے. تریزوں والے کیا لکھو, تریزوں والا کیا گتو. ہاں گرمیاں نے نا, تریزوں والا کھلا, گرمی ہو نہ ہو نسخہ ہے. جی جی, تریزوں والا گھیا,
ہاں یہ کیا کیا 2 عدد لنڈے کے کوٹ. اگر لنڈے کے کوٹ نہ ملے تو اچھے کوٹ آپ کو پہنا کر واپس اتارنے کا ویری گڈ ویری گڈ. میرا ہی شاگرد ہے, میں نے سکھایا ہوا. ہاں اگر کوٹ سوٹ نہ کریں یا لنڈے کے یا میرے تو پھر 1 عدد چرچل کا چسٹر. ٹھیک ہے استاد جی. کلفا لکھیں کلفا. اچھا کیپٹل کاف سے نہیں کاف کتے والا یعنی کتے والا لمبا ہوتا ہے. اچھا کینچی والا بھی نہیں, چاقو والا. لکھ لیا جی. سوڈے کی بوتل لکھیں. اوکے. استاد جی استاد نے کہہ رہی تھی استاد کو ہفتہ گھر نہیں آنے دینا. اس چیز کا نسخے سے کیا تعلق ہے؟ یہ احتیاط بتا رہے, نسخہ اور چیز ہوتی ہے. سوڈے کی بوتل جی یہ آتش نہیں ہوتی جو ہوائی چلتی ہے جی استاد جی چلتی ہے آگ لگانے سے. شرلی آپ غریبوں میں کہتے ہیں. جی بالکل. ہاں جی جی آپ غریبوں کی شرلی عجیب طرح کی ہوتی ہے. جی جی اس وقت بڑے لوگوں کی شرلی ہوتی ہے نا, یوں آگ لگاتے ہیں نوکر لوگ, یوں بچے دیکھو وہ چلے گئے یوں بابا بم پھول ستارے بن گئے. غریباں کی شرلی ایسی ہوں ماچس خالی ہوئی وہ نہیں چلتی. پھر انہیں لمبیا پا کے زمین تے کولا ہوتے فیتے تے کول آتی. روٹی روٹی کھاؤ ادھے گھنٹے بعد کولے نال آپ چل کے نانے دی دھوتی چ بڑھ جاتی. محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, مجھے ملتا نہیں اس کام پہ رونا آیا. کبھی تڑپائے ہمیں بے حسی حکومت کی, کبھی اس کے کسی اقدام پہ رونا آیا. کبھی خواہش ہوئی چار سو خوشحالی ہو, کبھی اس خواہش ناکام پہ رونا آیا. والی دربار وہ کہہ رہی ہے زہر پکا. ہیلو, تم کھا کے سو جانا, میں لیٹ آؤں گا. ویلکم بیک ٹو مذاکرہ. دانش جی عموماً دیکھا گیا جو کمیڈینز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک تو ایکسٹرا سینسٹیو ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی غمگین سٹوری ان کی زندگی میں ضرور ہوتی ہے. جیسے چارلی چیپلن ہے, حقیقی زندگی کا اور جو وہ اسکرین پہ تھے بہت فرق ہے دونوں پرسنالٹیز میں. ایسا ہے آپ کے ساتھ بھی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کوئی غمگین سٹوری تو نہیں ہے. میری زندگی کا سب سے بڑا جو غم ہے وہ ابو کا انتقال ہے, اور کامیڈی میں ابو کے انتقال سے پہلے بھی کر رہا تھا. تو ابھی تک کچھ ایسا نہیں آیا, شاید اس لیے میں اتنا پائے کا ایکٹر نہیں بن سکا ابھی تک, کہ غم نہیں ہے زندگی میں. اچھا. لیکن میں اپنے آپ کو کامیڈین کم مانتا ہوں, ایکٹر زیادہ مانتا ہوں, کیونکہ مجھ سے کامیڈی ایسے نہیں ہوتی کہ میں کسی کو جملے یا جگت یا کسی کو اس طرح ہنسا سکوں. میں اسکرپٹ کی کامیڈی کرتا ہوں جو رائٹر سے لکھ کے آتا ہے. دانش بھائی کا حلیہ ماشاء اللہ سر, ڈاکو آئے بھی نہ لوٹنے کے لیے تو دیکھتے کہتے ابے بھاگ بے دانش بھائی. اصل میں ابھی ایک فلم کی ہم نے رانگ نمبر کے نام سے, انشاءاللہ عید پہ ریلیز ہو جائے گی. اس میں میرا کیریکٹر نیگیٹو ہے. اچھا. تو اس میں اس کا یہ گیٹ اپ ہے کیا ہوا. واو. جی ولن کی ہے. ہاں ولن کیا, لیکن کامیڈی ولن, مطلب ایسا نہیں غصے والا ولن. پیسے چھین کے ولن ہے, پیسے چھین کے. بھٹو صاحب کے دور میں جب ڈاکٹر مبشر حسن صاحب تھے, صرف ایک وہی ٹائم تھا جب تعلیم کے حوالے سے بہت بڑا ایک بجٹ جو تھا وہ مختص کیا گیا تھا. اس کے بعد ایسا نہیں ہوا, کیوں؟ جو قوم سمجھے کہ جی میرا بچہ تو اچھے اسکولوں میں چلا جائے جہاں پہ اس کی تربیت بڑی اچھی ہو, اور اب تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے سیکیورٹی گارڈز بھی بہت لگ چکے ہیں, اور CCTV کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں, اور دیواریں بھی بڑی اونچی کی گئی ہیں. اور جو عام بچہ ہے وہ جاتا ہے کسی عام سرکاری اسکول میں, اس کی تو دیوار ہی نہیں ہے, چھت بھی نہیں ہے, پکا ہاتھ چلا کے بیٹھے. بہت سارے اسکول میں بچے نہیں, پیاز پڑی, آلو پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ نظام جو ہے نہیں ہے بالکل. نلکے جو پانی نہیں آ رہے ہیں, ٹوٹیاں ہی ہون لگی ہیں جی کر کے, ٹوٹی کھولو سیدھی تیری اکھ چ پی مڑ کے ہاتھ رکھ کے بندہ کہتا کھولی. پبلکلی اور جلسوں میں کھڑے ہو کے جب ڈینگے مارتے ہیں تو ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے جی ہاں, ہم سب ذمہ دار ہیں, اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں کیونکہ میں بھی حکومت میں رہی ہوں.
لیکن دیکھیے قوم جب فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے بجٹ میں سے کتنا خرچہ کس چیز پر کرنا ہے، اگر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے حکومت کو، اور آپ نے کل ہی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کتنے سارے اہم سیاستدان بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں جو ٹیکس بالکل نہیں دیتے، 1000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، تو حکومت کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ واہ واہ واہ، یہ واہ 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 کی نہیں، ہائے 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 کی باتیں ہیں۔ کامیا جی مجھے ذرا بتائیے گا شہناز جی کے حوالے سے کہ بچپن سے ہی شوق تھا پڑھائی شڑھائی کا، کیسا بچپن گزرا ہے ذرا بتائیے گا ان کا، ستارے کیا کہتے ہیں؟ جو ان کی ڈگریز والی بات سن کے تو میں بھی حیران ہوئی ہوں، کیونکہ ان کے ہائر اسٹڈیز والے ہاؤس میں سب سے ویک پلانٹ موجود تھا، اور میرے حساب سے اللہ میاں نے ان کو دماغ ایکسٹرا جینیس برین دیا، لیکن کچھ کمی تھی کہیں نہ کہیں، وہ فوکس کلیئر نہیں رہا، یہ تو یہ خود سنائیں گی، لیکن میرے حساب سے جو شہناز جی کی جو جرنی ہے وہ انہوں نے نعمان جی ڈگری سے نہیں سیکھا ہوا لگتا ہے مجھے، کیونکہ اتنی ان کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہے، زندگی کے ان کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے سیکھا ہے، لوگوں کو پڑھا ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھا چکی ہوں، بڑی یونیورسٹی ہے کراچی کی، اس کو میں پریزیڈنٹ ہوں، اس کو کہہ لیں وائس چانسلر کی پوزیشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے کام شروع کیا وہ کراچی میں لیاری میں ایک سرکاری اسکول تھا، اسکول نمبر 32۔ آپ لیاری کی رہنے والی؟ نہیں، ویسے آپ اتنی شک کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ لیاری بہت اچھی جگہ ہے ان دنوں۔ لیاری ایک گندا نالا تھا، اس کے ساتھ ایک بالکل کچی سڑک بھی نہیں، سرکاری اسکول ایسی لوکیشن پہ ہوتے ہیں، سڑک بھی نہیں، ایک گلی تھی، گلی پرانا علاقہ ہے، وہاں پہ پرانی عمارتیں، تو وہاں پہ باہر بچے کوئی 30-35 بچے چھوٹے سے بیٹھے ہوئے تھے اور زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، مٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس دیوار کی سائڈ پر ایک قسم کا بلیک بورڈ کالے رنگ کا پینٹ کیا ہوا تھا، اور ایک وہاں پہ استاد پڑھا رہا تھا ان کو۔ تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں اپنا یہاں پہ تجربہ جو ہے ٹیچنگ کا، پڑھانے کا، یہاں سے شروع کر لیتی ہوں۔ بہرحال کوئی 3.5 مہینے میں نے وہاں پہ پڑھایا، اور میں سوچتی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، اور صرف کئی بچوں کی قمیضیں تھیں اور پھٹی سی کتاب تھی ہاتھ میں، اور کئیوں کے پاس کوئی نہ پینسل تھی نہ کچھ اور کتابیں کم اور کچھ سلیٹیں وغیرہ تھیں۔ تو وہاں سے پھر میں نے تعلیم کا جو سفر شروع کیا، میں کہتی ہوں اپنی تعلیم کا۔ امریکہ کی ڈگری ایک جگہ، لیکن اصل تعلیم میری اس طرح ہوئی۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ کتنے سال ہو گئے کس چیز کو؟ شوبز میں؟ پورا کوشچن کریں نا آپ، ایسے لگ رہے پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے پرس چھینتے؟ پرس چھینتے ہوئے تو خیر 2-3 سال ہوئے، شوبز میں میرے خیال سے 2003 کے اینڈ میں آیا تھا، 2004 کا۔ ماشاءاللہ 12-13 سال ہو گئے۔ ہاں جی، کافی ٹائم۔ کیا نادانیہ ارلی فیز میں تھا؟ نہیں، نادانیہ مڈل میں تھا۔ میں بچوں کے پروگرام میں اینکرنگ بھی کی؟ جی جی جی، شروع بس انڈس ویژن سے غضنفر صاحب نے اسٹارٹ کروایا، وہاں سے بڑے پودے لگائے ہوئے ہیں غضنفر صاحب، بڑے پودے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہاں سے اسٹارٹ کیا، بس اس کے بعد ڈائریکشن بھی دی، پھر پروڈکشن بھی کی۔ کس میں زیادہ مزہ آتا ہے، ڈائریکشن میں، ایکٹنگ میں، یا اینکرنگ میں؟ پرابلم یہی ہے میرے ساتھ کہ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے، کیونکہ جب میں ایکٹنگ کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے یار ڈائریکشن دی جائے، اور جب میں ڈائریکٹ کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ یار پروڈیوس کروں۔ کسی دوسرے کی ڈائریکشن میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹف ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں، اب چونکہ میں نے اتنا ڈائریکشن دے دی ہے اور ایکٹنگ بھی کی ہے، اور تو اب مجھے پروڈیوس کیا ہے نا، جب سے پروڈکشن میں آنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا پرابلمز ہیں، کیا مسئلے ہیں جو ایکٹر نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ باہر جتنے بھی ایکٹرز آج اسٹار ہیں وہ سب اسسٹ کر چکے ہیں کسی ڈائریکٹر کو۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو ان کو وہ پین پتہ لگ جاتا ہے کہ یار لائٹ جانے کا کیا مسئلہ ہے، کھانے کا کیا ایشو ہے، اگر کوئی پانی لانے میں دیر ہو رہی ہے اسپاٹ کو تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوگا، اس کے پاس 4 کام ہو گئے۔ تو ہمارا ایکٹر کہتا ہے اب بھی تو اسپاٹ میری بات کیوں نہیں سن رہا، میں نے جب پروڈکشن کی تو مجھے اندازہ ہوا اب میں سب سے اچھا ایکٹر ہوں ڈائریکٹرز کے لیے کہ میں اپنے ٹائم پہ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں ماشاءاللہ اور ٹائم دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑے شہروں کے لوگ نا عادی ہوتے ہیں ہر چیز کے،
رکشے کا انتظار کر رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں. دیہاتوں کے لوگ رکشے کا انتظار نہیں کرتے, خالی پاس سے گزر جاتا ہے. جانا میں کتنے جانا, چل جا. شہری بندہ ویاہ تو شہری گئے ہونا, چپ کر کے لاڑے نو سلامی جی رکھ لو رکھ لو, بعد چ لاڑا گنتا 5000 7000 10000 وہ لک سیدھا ہو جاتا. تے پینڈو 7 جی ویاہ تے آندے نے تے 100 روپیہ دے کے کہن ہوندا لکھ لئی. بالکل لکھ 100 روپیہ اشرف شیخ پور والا لکھ. ساڈی بچی واری تواڈے لے سلاب آ جاندے اوتھے نہیں پہنچے. لکھ شہر ولیمے تے بندہ جاوے تے 8-10 ڈشاں پکیاں نے, رنگ برنگیاں چیزاں کھاندے نے. تے پینڈو نے جڑا کٹا کرنا ہوندا 8 دن پہلے بوہے اگے بنیا ہوندا لیا کے. او کٹا آن والے ہر پراونے نو ویکھن دے اننے بھی مینوں کھانا. دیکھا کدی پنڈ دا ویاہ تسی؟ اتنے تے ڈردا خسرا نہیں جانا پنڈ. کیوں؟ وہ خسرے دا مجرا بھی انج ویکھدے جویں کتیاں دی دوڑ ویکھی. برے جے منہ والا پینڈو 1 روپیہ لے کے دور ٹرالی تے بیٹھا ہوندا. وہ خسرا ایڈا وڈا کھاڑا ٹپ کے روپیہ فڑن جانا, اگوں پھر کہندا تیرا نچ کے آ. کوئی بندہ پوچھے پہلو سائیکل تے آیا انہیں تنگ آ کے تو ٹی وی جوائن کر لیا. توڑ دی اس نے وہ زنجیر ہی دلداری کی, بات چھیڑی ہی تھی بجلی کی طلبکاری کی. چھوڑ جاؤں گا سیاست کہیں ملک صاحب, میں اگر وجہ ہوں ماڈل کی گرفتاری کی. گندے انڈوں کو سیاست سے نکالا جائے, آج کل ایک ہی ڈیمانڈ ہے زرداری کی. سارے جھٹنے بھائی ہے کوئی سخی, ہے کوئی سخی جو بابے کو ڈگری دے دے؟ کون سی ڈگری چاہیے؟ 27 ڈگری سینٹی گریڈ. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں, یہ پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی ہے زرداری صاحب نے کہ ابھی اتنے بالغ نہیں ہوئے, تربیت ہونے والی ہے بلاول صاحب کی. تو اگر ایسی بات تھی تو پھر ان کو چیئرپرسن کیوں بنایا پارٹی کا؟ جی چیئرپرسن تو متفقہ طور پر بنایا نا ان کو ساری پارٹی نے. تربیت کے بعد بنانا چاہیے تھا, پہلے بنا دیا. تربیت کی تو ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی. تربیت ایک مکمل کوئی ایسا دن نہیں آتا کہ آپ کی تربیت مکمل ہو جائے. تو بلاول صاحب جو ہیں بہت کچھ سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, اور پہلے تو انہوں نے اپنی تعلیم یونیورسٹی کی مکمل کی, اس کے بعد یہاں پہ آئے اور اب انشاءاللہ آئیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ زرداری صاحب کی جو بات ہے وہ اس انداز سے نہیں ہمیں لینی چاہیے کہ کوئی ایسا دن آئے گا یا 6 مہینے کے بعد تربیت مکمل ہو جائے گی تو پھر بلاول صاحب یہاں پہ آئیں گے. ان کا مطلب یہ تھا کہ سیاست میں تو آپ نے مستقل طور پر ایک آپ سیکھتے جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا رہنا چاہیے, اور اس طرح ہی سیاست سیکھی جاتی ہے. کمیڈینز اچھی کامیڈی کرتے ہیں دانش جی, یا سیاستدان اچھی کامیڈی کرتے ہیں؟ میرے خیال سے جس کا جو کام ہے وہی اچھا کر لے, کیونکہ سیاستدان جب کامیڈی کرتا ہے تو سامنے والا رو پڑتا ہے. تو اتنا نہ ہنسائیں کہ ہم رو پڑیں. بہتر ہے کہ جس کا جو کام ہے وہی کریں. لو میرج ہوئی ارینج میرج؟ نہیں, ارینج میرج ہے میری. ہاں. اوہو, تو دکھ کی بات نہیں ہے, میں بہت خوش ہوں اپنی میرج لائف سے, اور بہت بہت لکی ہوں میں. بہت کمفرٹیبل ہے میری لائف, بہت اچھی لائف ہے, اور میری فیملی اور سب لوگ دانش بھائی ارگے بندے نا اپنے ویاہ تے دوست نو کہہ رہے ہوں جانجل جا رہی تو انہوں کہہ رہے یار وہ قبول کر لیں گے. میں جا تو رہا ہوں, دیکھ لینا. اتنے انٹروورٹڈ, اتنی ہائی ایگو, سمندر کے اندر جیسے موجوں میں طوفان پایا جاتا ہے, بظاہر امن پسند نظر آنے والا انسان, پر جب موجوں کا آتش فشاں پھٹتا ہے تو پھر دنیا نے بھگتا ہوگا. آپ کے بارے میں پھر شاعر نے کہا ہے, چپ چاپ نہ لے جائے سمندر کو اٹھا کر یہ شخص جو ساحل پہ کھڑا سوچ رہا ہے. واہ واہ, بہت سی بات. واہ واہ. میں نے ایک شعر عرض کیا ہے, کسی شاعر نے جواب نہیں دیا. بڑے بڑے میرا یہ چیلنج سمجھ لیں دعویٰ کہ کبھی دعویٰ اور چیز ہوتی ہے. دعویٰ یہ ہوتا کہ یہ میرا ہے. فارسی کا شعر عرض ہے, ردائے بوگے دادے استے زغاں,
اور یہ شاعر دا مطلب مقرر نہیں ہے گا ایک باری جو نکل گیا وہ نکل گیا اچھی بات ہے اچھی بات ہے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ڈی جے فراز اس دشمن جان سے گلا کیا ہمیشہ سے رہے منہ زور ڈاکو نہیں محفوظ کوئی بھی یہاں پر پھر بے باک ہو کر چور ڈاکو تیرے اعزاز لوٹے ہیں جنہوں نے ادب میں تھے ذرا کمزور ڈاکو بے شرم نے جی السلام علیکم جی کیا پکا ہے جی وہ کہہ رہی ہے زہر پکا ہیلو تم کھا کے سو جانا میں لیٹ آؤں گا ویلکم بیک ٹو مذاکرات کچھ اور بتائیے ہمیں محترمہ شہناز صاحبہ کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جب شہناز جی کی شادی ہوئی ہوگی نا نعمان جی تو لوگ ان پہ بڑا انوی کرتے ہوں گے لوگ بڑا رش کرتے ہوں گے کیا اچھا خاوند ملا ہے پتہ نہیں کس قسم کے ہوں گے وہ تو یہی بتائیں گی لیکن پھر ایک دم سے ایک لک کا ڈیزاسٹر آتا ہے اور ان کی میرج میں ایشوز کچھ پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک چیز جو میں آپ کی اجازت سے ساتھ ہی پوچھنا بھی چاہوں گی شہناز جی سے کہ شہناز جی آپ نے ایک سیکنڈ آپشن کیوں نہیں اویل کیا ایک محبت کرنے والی چیز آپ کی سراؤنڈنگ میں نظر آتی ہے ایک فرشتہ ٹائپ ایک سیکنڈ آپشن بن سکتی تھی وہ آپ نے مس کر دی بچوں کے لیے میرے 3 بچے تو میں سمجھتی تھی ساری توجہ تینوں بچوں کی طرف ہونی چاہیے بھائی ہے کوئی سخی جو بابے کو ڈگری دے دے کون سی ڈگری چاہیے 27 ڈگری سینٹی-گریڈ اسپیئر ہے تو دے دیجیے یہی میں کہنے لگا تھا کہ ڈگریاں نہیں ایک بابے نے بھی دے دیں گے تو کی ہو جائے گا تو بابے نے کی وچ پکوڑے پوانے کیا ہو گیا بابا جی وہ بابے کی کال آ رہی ہے وائبریشن پہ لگایا ہوا ہے وائبریشن نہیں کہتے ترتھلی کہتے ہیں کوئی بابی دا خون ہی گل کر ارے ان پوچھ کی پکا ہے بابا پوچھ رہی ہے کی پکا ہے جی السلام علیکم جی کیا پکا ہے جی وہ کہہ رہی ہے زہر پکا ہیلو تم کھا کے سو جانا میں لیٹ آؤں گا سیانے کیا کہتے ہیں سیانے کہتے نہیں کہ سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں واہ 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 سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یاراں تے سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں بے شک جو کہ سادھ سنت فقیر ہے اس بچے نو جے میچور کر دین تے منے جوگی یا تیرا ہی کمال ہے میچور کر دے بابے اس کو یہ ترک تک دن جنڈے شاہ یہ ترک تک دن جنڈے شاہ دا ترکٹ میچور ہویا ہی میرا نہیں خیال انج میچور ہوندے بچے تے بلاول ایتھے نہ آ جاندا بات تو پتہ کی ہے انیل صاحب نہیں آئے ہیں کیا کہنے سرکار ہوں تے کراچی دے حالات اچھے نے اب آپ بال کٹوا سکتے ہیں ہاں فلم کا گیٹ اپ ہے کیا کہنے بابے دا بھی بڑا پرا فلم بناوندا ہوندا بابا بھی کم دیکھ ذرا جوگی سادھو سنت فقیر تجھے شانپ نکالنے جا رہا ہے بچے دیکھ ذرا یہ چٹپن چاؤڑ چپن چٹپن تم تڑاک چھو چڑاک یہ کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جائے خالی جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے یہ داگڑا کر دن ہریاں بوتلاں کھریاں بوتلاں سچیاں بوتلاں بھائی کلو پلو چوچ پلو ہٹ کٹوری چو یہ بوج مالی کالا تتر چٹا تتر لنگور یہ ہٹ کٹوری چو پیالہ کالا تتر مفرور بھائی داگڑا کر دن تا چھپ نکلی ایلے پھر استرا نکلی استرا یہ کیا نکال لیے پاکستان دے وچ بڑے بڑے استرے نے یقین کر کئی عوام نو کٹن دے نہیں تے کئی اپنے نال دیاں نو کٹن دے نہیں یعنی کہ ہر آدمی یہاں پہ استرا ہے ہر آدمی استرا ہے تو اپنے تو حساب لا
نہیں جی ہر بندہ اس طرح نہیں, کئی نیرنے بھی نہیں. تو اپنے تو صاحب لا یا تو کہہ کہ میں آدمی نہیں. نہیں میں آدمی ہوں. آدمی ہے نا پھر تم ہی بڑا اس طرح ہے جڑا بھی کرسی پہ بڑا بوے سمجھ تو اس طرح ہے. کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی تو یہ تصدیق ہو گئی, بایو میٹرک ٹیسٹ ہو گیا ان کی بات کا. ہو گیا ویری گڈ. کراچی میں بہت فینز ہیں آپ کے, اور آپ کا شو جتنا یہاں پاپولر ہے اتنا کراچی میں بھی ہے, لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میں اگر ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتا تو میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں آپ کا شو, اور اٹس ریئلی نائس شو. تو آپ کے جو فین ہیں نا پوری دنیا میں, کراچی, حیدرآباد, کیجیے تو لیجنڈز کے لیے بہت ساری تالیاں دیں. میرے لیے یہ بہت ہی ایک انوکھا ایکسپیرئنس ہے آج, اس لحاظ سے کہ ایک بہت خوبصورت انداز میں آپ کا پروگرام چلتا رہا ہے, اور بہت عرصے کے بعد میرے خیال میں مجھے بھی اتنا لطف آیا ہے اور اتنی ہنسی آئی ہے, اور اپنے تینوں بھائیوں کے لطیفے بھی سن کر, اور ان کا ٹیلنٹ بھی بہت ہے. میرے دونوں مہمانوں کے لیے بہت ساری تالیاں جی. میرا خوشیوں بھرا ایک دل جو ہے اب پتھر کی سل, نا 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 نا. ایسا لگا ہے رانگ نمبر, رہ گئے ہیں ہتھل ہو کر, نا 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 نا. میرے ملک سے خوشحالی اس کی وہ حالت ہے مالی, پچھلے چند برسوں میں ہم نے کھویا, تجھے ووٹ دے کے پہلے ہنسا میں اور بعد میں رویا. نا 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 نا. آتی تھی بجلی بڑی, گیس کافی تھی پڑی, نا 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 نا. دریاؤں میں تھا پانی, چل جاتی تھی من مانی, نا 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 نا. ہر چیز یہاں پہ تھی سستی, دیا جب یہاں پہ بھی مستی, پچھلے چند برسوں میں ہم نے کھویا, تجھے ووٹ دے کے پہلے ہنسا میں اور بعد میں رویا. نا 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 نا. کیسے بھولیں ایسا جو وقت آیا, ساتھ ہی اپنے وہ اتنے بحران لایا. پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہم نے پہلی بار دیکھا تھا, چلتا ہے نہ کوئی کاروبار, سر پہ اپنے کتنا ادھار, ہم نے چین سکون سب کچھ ہے کھویا, تجھے ووٹ دے کے پہلے ہنسا میں اور بعد میں رویا. نا 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 نا. پچھلے چند برسوں میں ہم نے یہ سب ہے کھویا.